वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी ईरान को एक मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ के लिए वक्त दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरानी तजवीज़ आने तक जंग बंदी में तोसी कर दी है। फ़ौज को अब होर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उम्मीद जाहिर की कि अमरीका और ईरान जंग बंदी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's a great Field Marshal. Pakistanis were pushing hard for it. He had a hard time saying no to his friend. अमन की खातिर पाकिस्तान फिर सालिस बना। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरानी तजवीज़ आने तक जंग बंदी में तोसी कर दी। ईरान पर हमले न करने का ऐलान, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म दिया। सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर हमले रोक रहा हूँ। हमें कहा गया है ईरान पर अभी हमला न करें। फौज से कहा है हमले न करें। दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत की है। ट्रंप ने मजीद लिखा, इस हकीकत के बावजूद ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान पर हमले रोके ताकि ईरान के कायदीन कोई तजवीज दे। जंग बंदी को उस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज पेश नहीं की जाती। जंग बंदी तब तक रहेगी जब तक बातचीत किसी न किसी तरीके से मुकम्मल नहीं हो जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट पर अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से जंग बंदी में तोसी पर शुक्रिया अदा किया। इंतहाई अहम पेशरफ्त पर अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग बंदी पर इत्तेफाक किया, खास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिन्होंने जंग के शोले बुझाने के लिए एक कलीदी और तारीख साज किरदार अदा किया। रिटायर्ड अमरीकी जनरल किमिट ने कहा, सदर ट्रंप अपने दोस्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ना नहीं कर सकते थे। I think that relationship that President Trump has with Field Marshal Munir, in many ways, when the Pakistanis were pushing hard for it, he had a hard time saying no to his friend. I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's a great Field Marshal. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। जंग बंदी में तोसी 3 से 5 रोज की है। फॉक्स न्यूज़ का व्हाइट हाउस के ज़राए से दावा। अमरीकी न्यूज़ चैनल ने व्हाइट हाउस एहलकार के हवाले से बताया, ईरान से जंग बंदी में तोसी की मुद्दत तय नहीं। सदर ट्रंप ने जंग बंदी में सिर्फ 3 से 5 रोज तोसी की। सदर ट्रंप ने तेहरान को मुतफ़िक़ा तजवीज़ के लिए मजीद वक्त दिया है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है, डेडलाइन तक डील ना हुई तो अमरीका सख्त कार्रवाई करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ बातचीत के दूसरे दौर से मुतालिक अच्छी खबर आ सकती है। आइंदा 36 से 72 घंटे में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। अमरीका से मुबहम पैगाम मिल रहे हैं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का फैसला अभी नहीं किया है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा, अमरीका ने कई बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की, बिजली घरों और पुलों को तबाह करने की धमकी दी। ये किसी ऐसे मुल्क का रवैया नहीं जो सिफारतकारी के अमल में वाकई संजीदा हो। इस्माइल बक़ई ने यह भी कहा कि जब भी लगा ईरान के फ़ायदे और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हालात साजगार हैं तो हम जरूरी इक़दामात करेंगे। No decision has been made, and I think the reason is very clear. Because of the confusing messages we have been receiving from the United States, there have been many violations of ceasefire. They have attacked Iranian vessels, taken hostage our people, and at the same time they're continuing with their threats of war crimes, threats of genocide, bombing bridges and power plants. This is not the behavior of a country that is really serious about a diplomatic process. दुनिया की निगाहें अब भी इस्लामाबाद की तरफ हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कब होंगे, कैसे होंगे, दुनिया दम साधे बैठी है। इस्लामाबाद में हुकूमती और सिफारती हलकों में क्या चैमगोइयाँ हो रही हैं, शहर की हवा क्या कह रही है, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा ARY न्यूज़ मोहसिन एजाज से। मोहसिन, बताइए, पाकिस्तान ने एक बार फिर से जंग बंदी में तोसी करवाई, जंग को रुकवाया, इस वक्त क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार में?
دیکھیے اسلام آباد جو ہے وہ پورے طریقے سے یہ کوششیں کر رہا ہے کہ مذاکرات کے سے مکالمے سے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے. پاکستان کی نیک نیتی سے یہ کوششیں تھیں جن کے باعث انیشیلی پہلے سیز فائر ممکن ہوا, پھر وہ سیز فائر برقرار رہا اور اب وہ سیز فائر کل جو ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا ہے. بظاہر کل جس طریقے سے انفارمیشن منسٹر کی طرف سے آفیشیلی یہ بتایا گیا کہ ابھی تک جو ہے وہ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے متعلق جواب کا انتظار ہے, لیکن دوسری طرف اگر گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹیز اس وقت دیکھی جائیں تو پاکستان متحرک طریقے سے اس وقت جو ہے وہ سفارتکاری میں مصروف ہے. آج کے دن میں بھی پاکستان کی جانب سے انتہائی اہم ٹیلی فونک رابطے اور ملاقاتیں کی گئی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے سعودی وزیر خارجہ, ترکی کے وزیر خارجہ اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کے وزرائے خارجہ سے نہ صرف رابطے کیے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہم جو سفیروں سے ان کی دفتر خارجہ میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اسی طرح وزیر اعظم کی جانب سے بھی ایرانی سفیر کے ساتھ ملاقات کی گئی اور یہ پاکستان کی جتنی بھی کوششیں ہیں یہ اسی سلسلے میں ہیں کہ کسی طریقے سے دونوں جو فریق ہیں وہ دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں تاکہ خطے میں دیر پا امن کو قائم کیا جا سکے. اسلام آباد بالکل دیر پا امن قائم ہو سکے, ایک بار پھر سے ٹیبل پر آئے, اور ٹیبل پر آنے کے لیے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے, ان کی بات ہوئی ہے نیو یارک پوسٹ کی صحافی سے, جمعے کا دن دیا گیا ہے. آپ کی بات ہو سکی کیٹلین سے, اس بارے میں کوئی ڈیٹیل سامنے آئیں؟ دیکھیے امریکی صدر کی جانب سے اگلے 36 سے 72 گھنٹوں کو اہم قرار دیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے, یعنی کہ دونوں سائیڈ جو ہیں وہ انیشیلی کسی معاہدے پر پہنچ سکتی ہیں. اور اسی سلسلے میں جو بظاہر اس وقت ان مذاکرات کے حوالے سے جس طرح گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے بتایا بھی گیا تھا, ان کا یہ کہنا ہے جو ایرانین سائیڈ کی طرف سے اس وقت جو سب سے بڑے کنسرنز ہیں ان کے, ایک تو جو ان کے 2 ویسلز پکڑی گئی ہیں امریکی نیوی کی جانب سے اور اس کا جو کریو ان کے پاس ہے, ایک تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بلاکیڈ کو ختم کیا جائے اسٹریٹ آف ہارمز کے اور وہ جو کریو ہے اس کو ریلیز کیا جائے, ایران کو واپس کیا جائے. اور دوسرا بلاکیڈ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایرانین سائیڈ کنسرن ہے. ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بلاکیڈ کو ختم کیا جائے, اس کے بعد وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہے. اور اسی سلسلے میں جو ہماری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ان کا یہ بتانا ہے کہ ایرانین سائیڈ جو ہے, جس طرح امریکی صدر نے یہ کہا بھی کہ وہ اپنا جواب اور اپنی تجاویز جو ہے وہ جمع کرائیں گے, تو ایرانین سائیڈ اس وقت مختلف جو آپشنز ہیں ان کو ریویو کر رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں اور آنے والے جو 2 دن ایسی اچھا وہ دیکھ بھی رہے ہیں. راجہ موسی جیسے آپ نے بتایا کہ جو تجاویز ہیں وہ آنی ہے ایران سے, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی رضا میری مقدم سے, کہیں کوئی بیک ڈور سطح پر تجاویز آنا شروع ہوئی ہیں, کوئی بریک تھرو کی امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ مسلسل یہ چل رہا ہے, مسلسل جو ہے وہ رابطے بھی ہو رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ مختلف تجاویز پر بھی جو ہے غور ہو رہا ہے, مختلف تجاویز شیئر کی جا رہی ہیں. پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ پہلے بھی جب سے یہ پورا ایشو شروع ہوا تو جو پیغامات کا دونوں فریقین کے درمیان تبادلہ ہے وہ وایا پاکستان ہی ہو رہا ہے, اور پاکستان دونوں جو فریقین ہیں ان پر یہ زور دے رہا ہے کہ آپ بیٹھیں, مذاکرات کے ساتھ مسائل کا حل نکالیں. اور اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے بھی ایز اے لیڈ میڈیٹر, کیونکہ اس سارے عمل کا جو ثالثی کا عمل ہے اس کا کریڈٹ پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو جاتا ہے. متعدد بار امریکی صدر کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, وزیر اعظم کی جو ہے وہ تعریف بھی کی گئی, ان کے کردار کو نہ صرف امریکی صدر بلکہ روس کی جانب سے, چین کی جانب سے, پورے مڈل ایسٹ کی جانب سے, پورے مڈل ایسٹ میں جنگ رکوانے پر پاکستان کی ستائش ہو رہی ہے. آپ کا شکریہ راجہ محسن نجاز. تفصیلات. ایران کی سمندری ناکہ بندی, آبنہ ہرمز میں کشیدگی بڑھ گئی. ایرانی بحریہ نے آبنہ ہرمز پار کرنے کی کوشش کرنے والے جہازوں پر فائرنگ کر دی. پاسداران انقلاب نے 3 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی. 2 جہاز قبضے میں لے کر ایرانی ساحل کی طرف لے جائے گئے ہیں. ایرانی حکام نے ان جہازوں پر بغیر اجازت گزرنے کی کوشش اور نیویگیشن نظام سے چھیڑ چھاڑ کے الزامات لگائے ہیں. جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو دشمن کے اثاثوں پر بڑے پیمانے پر حملے کریں گے. پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا. میجر کمانڈر جنرل مجید موسوی کہتے ہیں کہ خطے میں موجود دشمنوں کے اثاثوں پر ایسے حملے کریں گے جو تصور سے باہر ہوں گے.
ایران کے جنوبی ہمسایہ ممالک کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اگر ان کی زمین یا سہولتیں ایران کے خلاف جارحیت کے استعمال ہوئیں تو انہیں مشرق وسطیٰ میں تیل کی پیداوار سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ دشمنوں کے خلاف ہماری جنگی تیاری عروج پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی، جس میں مذاکراتی عمل سے متعلق بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں ایران کی شمولیت پر زور دیا۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں ایران امریکہ تنازع اور مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایرانی سفیر نے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی ستائش کی۔ تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی تعریف کی۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ چین نے امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان پر خبردار کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد مشرق وسطیٰ میں صورتحال نازک موڑ پر آ گئی ہے۔ خطے کی صورتحال جنگ اور امن کے درمیان نازک موڑ پر ہے۔ چین کی بنیادی ترجیح دشمن کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے۔ ترجمان نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ تنازعات دوبارہ شروع ہونے سے روکیں۔ چینی ترجمان نے مزید کہا کہ چین سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات کو حل کرنے کے لیے متعلقہ فریقوں کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے ایک جامع اور دیرپا جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ روس کا کہنا ہے پاکستان میں ایران اور امریکہ کی ممکنہ بات چیت کی پیش رفت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں جانتے تھے صورتحال 24 گھنٹے کے اندر 10 بار تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر ایران اور امریکہ 2015 جیسا معاہدہ کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لاروف نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات میں ٹھوس حقائق نہیں بلکہ صرف بیانات اور وعدے نظر آئے ہیں۔ ایران کو جھوٹے وعدوں پر ٹرخایا گیا، اسے دھمکیاں دی گئیں، اگر یہ نہیں کرو گے تو ایسا کر دیں گے، دلاسے دیے گئے لیکن حقائق پر بات نہیں کی گئی۔ ایران کا موقف درست ہے کہ وہ پہلے بھی ایسے وعدوں کا شکار ہو چکا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کا دوبارہ آغاز اور ایک جامع تصفیہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی پابندی یا ٹول آبنائے ہرمز مکمل طور پر دوبارہ کھولی جائے۔ جنگ کی طرف واپسی خطے، لوگوں اور عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا کہنا ہے کہ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد مذاکرات ممکن ہیں۔ ایروانی کا کہنا ہے کہ اشارے ملے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا خاتمہ مذاکرات کی بحالی کی شرط ہے۔ It is violation of the ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready for that. دشمن ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ہمارے لیے وقت کا تعین کرے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا کہنا ہے کہ ہم نے دشمن کے مکر و فریب کے پیش نظر سفارت کاری کا راستہ نہیں چھوڑا، لیکن ہماری تمام تر توجہ دشمن کے خلاف میدان جنگ پر ہے۔ ہمیں دونوں جانب سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جنگجوؤں کے ہاتھ ٹریگر پر ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی آئی ہے۔ CNN کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ میں امریکی فوج نے اپنے میزائل سٹاکس کا 45% حصہ استعمال کر لیا، جس میں تھاڈ اور پیٹریوٹ میزائلوں کا 50% ذخیرہ استعمال کیا جا چکا ہے۔ پینٹاگون میزائل ذخائر میں اضافے کے لیے کانٹریکٹ کیے جا چکے ہیں، لیکن ان کی ڈیلیوری میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکہ کے سابق فوجی جنرل مارک کمٹ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے لیے اپنے دوست فیلڈ مارشل کو نہ کہنا مشکل تھا۔ سیز فائر میں توسیع حیران کن نہیں۔ سیز فائر دونوں ملکوں کی خواہش اور ضرورت ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں ہی جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان تعلقات نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے اس پر زور دیا تو ٹرمپ اپنے دوست کو انکار نہ کر سکے۔ Is this a surprise to you, this extension?
It really isn't. I think both sides wanted it. I think both sides need it. I think that relationship that President Trump has with Field Marshal Munir, in many ways, when the Pakistanis were pushing hard for it, he had a hard time saying no to his friend. We're going to see over the next days whether there will be a second set of talks. Both sides want it. Both sides need it. Both sides don't want to go back to war. What will be hammered out in the next couple of days is the proposals that it will take to get back to negotiation. چین نے خلائی مشن کے لیے 2 پاکستانی خلاباز منتخب کر لیے ہیں. چینی میڈیا نے بتایا کہ محمد ذیشان علی اور خرم داؤد دونوں خلاباز تربیت کے لیے چین روانہ ہوں گے. ایک تکنیکی ماہر کے طور پر خلائی مشن کا حصہ بنے گا. یہ خلاباز چین کے خلائی اسٹیشن پر جانے والا پہلا غیر ملکی خلاباز ہوگا. Candidates Mohammed Zishan Ali and Khurram Daud have been selected as the first foreign astronauts to train for China's space station missions. پاکستان چائنا اسپیس پروگرام کا مجھے موقع ملا کہ میں اس کا پارٹ بنوں اور میں ایک پروسیس سے گزر کے ابھی میری ٹریننگ کا آغاز ہونے لگا ہے چائنا میں اور اس کے لیے میں مکمل طور پہ تیار ہوں. جس طریقے سے پاکستان چائنا کی فرینڈشپ فیمس ہے اسی طریقے سے اٹس جسٹ اے بگننگ کہ پاکستان چائنا کا کولیبریشن ہے اور اس میں دونوں کنٹریز فرسٹ ہیومن اسپیس فلائٹ میں کوآپریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کا میں پارٹ ہوں. یہاں سے ہماری روانگی کے بعد چائنا میں ہم مائکرو گریوٹی اور کم کشش ثقل کی تربیت حاصل کریں گے تاکہ خلا کی جو مشکل اور بہت ہی ایک کٹھن چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ہم اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں. ہم اس مشن کو پورے جذبے کے ساتھ اور پورے ذمہ داری کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. پاکستان زندہ باد. پاک چین دوستی پائندہ. ویلکم بیک. بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور دنیا بھر میں جنگ ہنسائی کا 1 سال مکمل. گزشتہ اپریل آج ہی کے دن مودی سرکار نے پہلگام میں ڈرامہ کر کے اپنے ہی 26 لوگوں کی جان لے لی اور طے شدہ منصوبے کے تحت الزامات پاکستان پر لگائے. لیکن بھارت اور گودی میڈیا کے جھوٹ ان کے اپنے گلے پڑ گئے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.